अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है, गला अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है, तो माजरत कि अगर प्रॉपर आवाज़ ना निकाल पाऊँ तो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। बाकी प्लानिटरी कंडीशंस और पाकिस्तान की सूरत हाल और दीगर ममालिक में सूरत हाल जो है उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। पहले हम डेफिनेट अपने पाकिस्तान ही की बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं वो क्या है, हालात क्यों हैं और क्यों करके ऐसे हालात हुए हैं और क्या हम आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, एक रेफरेंस देता हूं आपको, उसके ऊपर बात करते हैं। लॉरेंस ब्रिट उनका नाम था। उन्होंने एक सियासी नावल रखा था नाम उसका। अमेरिकन की इंटरनेट कंपनी थी जिसने उनका फ्री इंक्वायरी से उन्होंने बड़ा डिटेल के साथ उसका खुलासा किया, बड़े डिटेल के साथ उसको तफसील के साथ समझाया। वो क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल के साथ बात कर लेते हैं और पाकिस्तान के हालात देखें, क्या हम वैसे ही इन्हीं हालात के अंदर तो नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही, इससे पहले कभी भी नहीं देखे हमने। पहले बहुत बुरे हालात थे लेकिन ऐसे हालात कभी भी नहीं है हमारे सामने। उनके जो इंटरनेट कंपनी है अमेरिकन जिसने ये सारा कुछ डिटेल के साथ खुलासा किया, उन्होंने क्या 14 चीज़ों को तो खैर मैं पूरा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करता हूँ। उससे आपने पाकिस्तान के हालात को ज़रूर देखना है और दुनिया भर में जहाँ ये हो रहा है उससे आप बड़े आराम से। और उसके बाद हम अमेरिकन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, ट्रम्प साहब के ऊपर बात करेंगे और अमेरिका के हालात के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर डिटेल से थोड़ी बात करते हैं। उन 14 में सबसे पहले जो है हुबल वतनी, यानी कि हुबल वतनी जो है उसको पूजा में लगा दिया जाता है। यानी कि वतन परस्ती को इतना का ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है कि नेशन जिसे हम कहते हैं कि वतन परस्ती सबसे बड़ा पूजा पाठ बन गई है। ये उनका पहला सवाल था। फिर अवाम के मसलों के बजाय आप अपनी मिलिट्री जो है उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं है? और अगर हम देखें उसको आगे कि आगे डिटेल उसकी क्या है और क्या क्या चीज़ें जो उसमें बड़ी नुमाया है कि फौज के ऊपर ज़्यादा पैसा लग रहा है, आप असला खरीदी जा रहे हैं, हथियार के ऊपर बेशुमार पैसा लग रहा है और पुलिस को बेपनाह ताकत दे दी जाती है। इतनी ताकत दे दी जाती है कि वो कुछ भी करे, किसी के साथ भी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। इस बुक के रेफरेंस बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान के हालात नहीं बता रहा, जो 1989 में लिखी गई थी जून 2004 के नाम से, कि पुलिस को इतना ताकतवर बना देना कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए जिसको चाहे जब चाहे मर्जी उठा के ले जाए और कोई पूछने वाला नहीं। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, बड़ी बड़ी जो कंपनी हैं वो पब्लिक के सरमाए से दी जाती हैं। यानी कि इतना का ज़्यादा उनको लॉ और कानून बनते हैं कि वो इतना कुछ आवाम का खून निचोड़ लेती हैं और छोटे ताजर जितने भी उनका किस तरह कैप्चर करके उनको ख़त्म ही कर देती हैं। ये बड़े कॉर्पोरेट जो हैं ये अटैच होते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो उनको फाइनेंस करते हैं और वो उनके लिए ऐसे लॉ बनाते हैं जिस तरह आवाम से खून निचोड़ लिया जाए। ये डिटेल होती है उसकी। इस डिटेल को आप जितना भी ज़्यादा करीब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपको नज़र भी आएगा कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह जो हैं देखने को मिलती हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, वो 14 पॉइंट्स आवाम के मसले के ऊपर उन पर कभी भी नहीं कुछ हुआ। और फिर एक चौथा जो अगर बात करें हम, पांचवा के फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर और क्लासिकल राइटर को गिरफ्तार कर लिया जाता। यानी जो आवाम की बात करे, जो कल्चर को प्रमोट करे, जो आर्ट है हमारा उसको प्रमोट करे, उसको खत्म कर दिया जाता है। और जो कोई आवाम के हक के में बात करे उसको बिल्कुल दफन कर दिया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये इस किताब में जो 1989 को ये लिखेगा, जहां पे भी ये चीजें होंगी उसको फाशिज्म कहा जाएगा। और मुझे याद है कि
2018 اور 19 میں انڈیا کے جو حالات چل رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہاں پہ مسلمانوں کے لیے زمین جو ہے تنگ سے تنگ کر دی جائے گی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہاں پر ذلیل و خوار کیا جائے گا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے حالات ملتے جلتے تو ہیں، تو پاکستان میں ایسا کیا ہوگا؟ اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ چیزیں ذہن میں آ رہی تھی کہ پاکستان میں ایسا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو پریڈکٹ میں کر رہا تھا اس وقت انڈیا کے میں وہاں پہ ایک فاشزم ہوگا اور وہاں پہ ایک قوم کو یا ایک کلچر کو یا ایک سوسائٹی کو یا ایک شخصیت کو دشمن بنا لیا جاتا ہے. جیسے انڈیا میں مسلمانوں کو دشمن بنایا گیا، کیا یہاں پر ایک شخصیت یا ایک پارٹی کو دشمن نہیں بنایا گیا؟ جو چیز ادھر پہلے ہونی تھی ادھر نہیں ہوئی، ہمارے ہاں پہلے ہونا شروع ہو گئی، تو اسی کو فاشزم کہا جاتا ہے. اور ابھی دیکھ لیں کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک مسئلے سے ہم نکلتے نہیں ہیں، دوسرے مسئلے میں ہم پھر تیار ہو جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں اتنی مجبوری بن گئی ہے کہ ہم حاضر سروس کو اوپر نہیں لا سکتے. ایک ریٹائرڈ جج کو ہم ڈھیر سارا پیسہ دے کر ہائر کرتے ہیں. میں نے بتا کہ پاکستان کو تباہی کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ پراپرٹی ڈیلر کا جہاں پہ ہے، وہیں پہ ریٹائرڈ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا کر دیا. سول محکمے میں سویلینز کا حق ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے کہ ہر بڑے ڈپارٹمنٹ میں فوج کا بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہی چیزیں کیا یہ فاشزم نہیں؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے اتنا سٹرونگ بن جاتا ہے مردوں کا، یہ مردوں کا معاشرہ بن جاتا ہے جہاں پہ عورت کو رائٹس نہیں دیے جاتے بھرپور طریقے سے. مرد یہاں پہ پیچھے یہاں پہ ایک بڑی وہ بحث چل رہی تھی، جو ایک سے اپنا ایک بنی ڈرامہ نگار اور ایک تھوڑا سا جو ہے وہ مذہبی اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بے وقوف ہیں. جب بھی قرآن نے ہمیشہ جو ہے مناظرہ جسے کہتے ہیں منع کی ہے اسے، کیونکہ وہاں پہ منہ سے جھاگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ تو طلاق شراق شروع ہو جاتا ہے اور منہ سے جھاگیں نکلنا شروع ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں بڑے پیار کہ جسے پیار انداز سے کہ کسی کو ہرٹ بھی نہ ہو، اور آپ ڈیبیٹ جو ہے ہیلتھی ڈیبیٹ کریں جس سے چیزیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ہی شخصیت منہ سے جھاگیں نکل رہی ہوتی ہیں، تھوک نکل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کوشش ہوتی ہے. اور پھر ہمارے ہاں نکاح نامہ اگر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو شادی شدہ ہے انہوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا کہ عورت کے رائٹس کو سب سے پہلے اسے کاٹا جاتا ہے کہ عورت کو رائٹس نہیں ہے. یہ معاشرہ جو ہے ہمارے یہاں ہے، اسی کو فاشزم جو ہے کہا جاتا ہے. اب موجودہ پلانٹری کنڈیشن جو صورتحال بن رہی ہے مارس اور یورینس کا کنجیکشن، کیونکہ مارس ہر 2 سال کے بعد تو ٹورس میں آ ہی جاتا ہے اور یہاں پہ اب یورینس میں بیٹھنا ہے، تو بڑی چیزیں جسے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک فائنینشلی ایک بہت بڑا کرنچ، اور ہمارے ملک میں جو جس طرح کی صورتحال میں نے کہا جوپیٹر راہو کے ساتھ آیا ہے تو ملٹیپل پیسہ تو ملے گا، نہ وہ عوام تک آئے گا نہ ملک پہ لگے گا، وہ جاتا کدھر ہے وہ اس کا ہمیں پتہ نہیں. پھر سب سے زیادہ میڈیا پہ کنٹرول کرنا، میڈیا پہ اس قسم کا کنٹرول کرنا کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پاکستانی میڈیا کا تو بہت ہی برا حال ہے، اس کا بہت برا حال کر دیا جائے گا. آپ ایسے میڈیا کے اوپر پابندیاں سکتے لگے گی، اپنی مرضی کی وہ چیز کوئی دکھا ہی نہیں سکتے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہی سارا کچھ. میڈیا جب کسی کے کہنے پہ کوئی چیز چلتی ہے تو اس میں اشتہار بھی نہیں چلتے، ورنہ میڈیا تو اشتہار کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر اکثر جو مذہب جو ہے اس کو بھی آزاد خیال لوگوں کو بھی ہو سکتے ہیں، میں ان کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. اکثریت مذہب کے مختلف واقعات کو توڑ موڑ کے پیش کر کے اور ابھار کر اس کے غلط نتائج نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کتاب میں جو کہ 1989 میں لکھی تھی. اور لیبر موومنٹس کو، جو لیبر ہوتی ہے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی موومنٹس کو اس طرح دبا دیا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے، ان بیچاروں کو روٹی روزی پہ لگا دیا جاتا ہے. اب میری یہاں پہ سمپل مالی ہیں 46,000 کا بل آ گیا ہے بجلی کٹی ہوئی، آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 1 ہفتے سے بیچارے بغیر بجلی کے رہ رہے ہیں. اب وہ کہاں سے بل دیں گے؟
تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، لیبر کو کچل دو، رگڑ دو، مار دو، تاکہ وہ اپنی روٹی روزی میں لگے رہیں اور وہ آگے آ ہی نہ سکے۔ کچھ اسی قسم کے جو ہیں جو پبلک میں نتیجے نکلتے ہیں، پبلک اپنی جگہ جو ہے بری طرح پھنسی رہتی ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے جب یہاں پر فاشزم ہوتا ہے۔ فاشزم کی 14 میں سے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بتائی کہ جہاں پہ یہ چیزیں ہیں تو سمجھ لیں کہ وہاں پر فاشزم نہیں ہے۔ وہ آپ کو کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی کسی دوسرے نظام کے اوپر، کبھی کسی اور نظام کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ کھلاتے رہیں گے اور آپ کو وہ اس طرح آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ کبھی یہ نظام چیک کر لیتے ہیں جی، کبھی وہ نظام چیک کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں کبھی جمہوریت چیک کر لی جاتی ہے، کبھی ٹیکنالوجی چیک کر لی جاتے ہیں، کبھی ایک بندہ پاکستانی جو نہیں ہوتا وہ 24 گھنٹے کے اندر پاکستانی بن جاتا ہے، پھر وہ وزیر خارجہ بھی بن جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن آگے جو پلانٹک کنڈیشن پاکستان کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ پھر اس کا ایک اور بڑا زبردست قسم کا اس کا ہے الیکشن ہونا۔ الیکشن تو کروا دیتے ہیں، لیکن الیکشن ہمیشہ پبلک جو رزلٹ چاہتی ہے، یعنی پبلک نے جو الیکشن میں کیا ہے اس کے برعکس رزلٹ آتا ہے۔ جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے اس کے بالکل برعکس رزلٹ آ گیا۔ اس کتاب کو جا کے آپ دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، وہاں پہ ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل سے مل جائیں گی کہ الیکشن ہوتے ہیں، پبلک حصہ ڈالتی ہے، بلکہ وہ ڈالتی ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے تو بالکل پبلک کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ وہیں پر اس کو فاشزم کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے، صورتحال چل رہی ہے، جوپیٹر جو ہے وہ ٹورس میں ہے اور وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، سیٹرن ریٹروگریڈ ہو کے اپنا اثر دکھا رہا ہے، تو میجورٹی میں لا کے اوپر چیزیں جو ہیں، جو قدرت کے قانون، کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے یہ تو قدرت کے قانون کے اوپر چلتے ہیں اور یہ قدرت کے قانون توڑتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے بھی بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ پلانٹس کے نام بدل گئے ہیں، تو اگر پلانٹس کے نام بدل گئے ہیں تو پھر خدا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو وہ ایک انچ بھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتے، ورنہ وہ اللہ کا قانون توڑتے ہیں۔ انہوں نے کبھی قانون، اللہ کا قانون صرف یہ جو 2 ٹانگوں والا جانور ہے نا یہی توڑتا ہے، کیونکہ اختیار بھی اسی کو دیا گیا تھا، اور یہی اختیار، کیونکہ تا قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان آنے ہیں اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر رکھ دیے، تا قیامت تک جتنے انسان آنے، لیکن اس کی بندر بانٹ میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بس آپ کے اور میرے اوپر ہے۔ اور وہ ہم ہی ہیں جو تھر میں جب بچے بھوکے مرتے ہیں، اور جو ایتھوپیا میں بچے 50 سال سے لگا ہوا ہے UNO وہاں پہ بھوک ختم کرنے میں، وہ نہیں ختم ہوئی۔ اگر پراپر زکوٰۃ بانٹی جائے، دی جائے اور بانٹی جائے، تو 8 سال میں وہاں پہ دنیا میں کوئی غریب آدمی نہ رہے۔ یہ بدقسمتی ہماری یہاں پہ دنیا میں بیشتر ممالک نے مذہب کو چھوڑ کے ترقی کی، اور مسلمانوں نے اپنا دین چھوڑ کر دنیا میں رسوائی حاصل کی۔ یہ فرق ہوتا ہے دین اور مذہب میں۔ آگے جو پلانٹک کنڈیشن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، چیزیں دونوں کے لیے مشکل ہیں۔ یہاں پہ جو موجودہ پارٹی جو زیر تاب آئی ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے، اور جو زیر تاب لانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی وقت بہت مشکل ہے۔ اب یہ کھیل سارا آگے مضبوطی کا ہے، جس کے اعصاب جتنے اسٹرانگ ہوں گے وہی جیتے گا۔ ابھی تک تو چیزیں جو ہیں کسی کے فیورز میں نہیں جا رہی، لیکن جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کافی حد تک آگے مایوسی کی جو ہے وہ لہر ان کے اندر دوڑنا شروع ہوئی، کیونکہ آگے کچھ چیزیں جو ان کے کنٹرول میں تھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہی ہیں۔ وہ آپ کو مڈ آف اگست میں جا کے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح امریکہ میں جو ٹرمپ صاحب کے الیکشن ہے، انہوں نے جو بائیڈن سے تو خیر نہیں لڑنا، وہ مقابلے میں تو وہی ہیں اس وقت، لیکن ان کا مقابلہ بھی جو پورے سسٹم سے ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ وہی چیزیں جو میں نے کہا تھا پاکستان میں ہو رہی ہیں، بالکل فوٹو کاپی امریکہ میں ہوگی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ٹرمپ کو وہاں کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ طاقتور انداز سے لڑنا پڑے گا۔ جو پلانٹری کنڈیشن کی ہے، اگر ان کو وہاں تک پہنچنے دیا تو نو ڈاؤٹ
وہ جیت بھی سکتے ہیں، لیکن میں نے وہ کہا تھا کہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے ٹرمپ کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھرپور لیول کے اوپر، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ بیرون ملک کا ہاتھ ہے، تو ٹرمپ صاحب کو بھی وہاں پہ لانے میں بہت سی دوسری ممالک کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، جو امریکہ میں، ایک تو امریکہ کی ہے اور باقی غیر کنٹری کی جو ہے وہ بھی انوالو ہیں کہ ٹرمپ صاحب نہ آئے، اور بہت مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا آگے۔ انہیں اپنی فوڈ کے اوپر بہت زیادہ کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کے فوڈ سے ریلیٹڈ ہی کوئی ان کے لیے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں، کچھ خوراک میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جو آگے ان کے ہیلتھ کے لیے پرابلمٹک بن سکے، کیونکہ بہت سے کیس کھلنے ان کے باقی ہیں، بہت سے اسکینڈل ابھی ان کو اور لے کر آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ ہر چیز کھولنے کی کوشش کرے گی، بڑا مشکل ہے ان کے لیے، لیکن اگر، کیونکہ بائیڈن تو وہ آنکھ بند کر کے ہرا دیں گے، جن کو ہرانا ہے ان کے ساتھ ابھی ان کا کافی ٹف مقابلہ ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ جو بائیڈن صاحب رہتے ہیں یا کوئی اور رہتا ہے، کیونکہ حالات وہاں پہ کچھ اسی طرح کے بننے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ہے اور انڈیا میں بھی صورتحال جو ہے اسی طرح کافی حد تک جو گٹھ جوڑ کی حکومت ہے ان کے لیے کافی مشکلات جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی جو گٹھ جوڑ کی حکومت ہے اندر سے کچھ جو ہے اور کچھ آپس میں اختلافات جو ہیں وہ بہت بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میاں صاحب کی حکومت ہے اور میاں صاحب کو اجازت لینی پڑ رہی ہے، جس سے یہ بڑا ایک سوال ہے، اور آگے بھی یہ چیزیں مشکل سے مشکل تر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔